अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान शरीफ में दी गई मिसालों के इस सिलसिले की 8वीं नशिस्त में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे माज़रत चाहता हूँ कि कल की नशिस्त में मेरी तवक्को से ज़्यादा वक्त लग गया और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। हम आम तौर पे 20-25 मिनट से ज़्यादा की का दौरानिया नहीं रखते, लेकिन कल बस मुझे ख़्याल नहीं रहा और वक्त ज़्यादा लग गया। मैं इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आज इंशाअल्लाह हम इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। तो जिस चीज़ के बारे में या जिन मिसालों के बारे में हम आज बात करेंगे, उसका सियाक़-व-सबक़ ये है कि दुनिया में जिस किस्म के हालात आजकल हैं और मुसलमान जिस तरीके से अपनी अखलाक़ी और सही और गलत में तमीज़ करने वाली बर्तरी की वजह से दूसरी कौमों से नुमायाँ नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और मुसलमानों को जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि सही और गलत के उस मयार को हम साइड पे रख दें और जो कुछ बाकी दुनिया कर रही है अपने व्हिम्स और डिज़ायर्स के मुताबिक हम उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। तो उसकी रोशनी में या उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सियाक़ व सबक़ के अंदर, मैं आपके सामने कुरान शरीफ में अल्लाह ताला की तरफ से दी गई 2 मिसालें रखना चाह रहा हूँ। ये दोनों मिसालें सूरह नूर में हैं। असल में 3 मिसालें हैं, लेकिन एक अच्छे के बारे में और एक बुरे के बारे में तो इस तरीके से 2 कैटेगरीज़ में आती हैं। सूरह नूर में है ये, और इनको समझने के लिए हमें सूरह नूर की शान नुज़ूल का अंदाज़ा होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान शरीफ की सूरतें उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ वाक़यात के पस मंज़र में नाज़िल हुईं और अल्लाह ताला ने हमें उस पस मंज़र से भी बहुत कुछ सिखाया। जब ग़ज़वे खंदक हो चुकी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि अब वो लोग तुम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब तुम लोग उनके ऊपर हमला करोगे। यानी कि अब मामला बदल चुका है। इससे पहले बदर के मौके पर, उहद के मौके पर, खंदक के मौके पर मक्का से कुफ़ार आए थे मुसलमानों पर हमला करने के लिए। लेकिन अब मुसलमानों की ताकत इतनी मज़बूत हो चुकी थी और वो इतने एस्टैब्लिश हो चुके थे कि अब काया पलट गई थी। इस चीज़ को कुरैश ने भी महसूस किया, इस चीज़ को अरब में रहने वाले यहूद ने भी महसूस किया और इस चीज़ को मदीना में रहने वाले मुनाफ़िकीन ने भी महसूस किया। और उन्हें ये पता चल गया कि अब जंगी एतबार पे मुसलमानों को शिकस्त देना उनके लिए मुमकिन नहीं। ये जो एक क़ुव्वत थी जिसे हम दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये जो एक रोशनी की एक लौ जलनी शुरू हुई और हम उसे बिल्कुल बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अब ऐसा करना मुमकिन नहीं। हाँ, कुछ साज़बाज़ करके ये किया जा सकता है कि मालूम किया जाए कि मुसलमानों की इस क़ुव्वत का मंबा क्या है और उसको नीचे से तोड़ा जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ साज़िशें करनी शुरू की और आपस में उन्होंने फ़ैसला ये किया कि मुसलमान बाकियों से इसलिए मुनफ़रिद हैं क्योंकि वो सही और गलत की तमीज़ का एक मयार रखते हैं और वो उस मयार के इर्द-गिर्द मुत्तहिद हैं। तो क्यों ना उस मयार को अपनी बुनियाद से हिलाया जाए, और सब कुछ अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक होता है। तो इस तरीके से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आम तौर पे मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ अख़लाक़ी हमले करने शुरू कर दिए। और उनका मकसद ये था कि जो बुलंद अख़लाक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को सिखा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मुसलमानों को लान-तान की जाए कि भई तुम लोग कहते कुछ और हकीकत में तुम अंदर से ऐसे हो। तो 2 वाक़यात इनमें नुमायाँ हैं और छोटे-छोटे बहुत सारे वाक़यात हुए सहाबा कराम पे, उनकी जो घर की ख़वातीन हैं, उनके ऊपर बेहुदा किस्म की शायरी की गई मिसाल के तौर पे। लेकिन जो नुमायाँ वाक़यात हैं, उनमें से एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर तब हमला किया गया जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ैद ने जब हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनसे शादी कर लें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म की तामील की और हज़रत ज़ैनब से उनकी शादी हो गई। अब इस चीज़ से, और कुरान शरीफ में इस वाक़ये का ज़िक्र है कि नबी वसल्लम खुद कितने झिझक रहे थे ये काम करने से, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो उन्हें पूरा करना था। तो इस चीज़ को कुफ़ार ने उठाया, मुनाफ़िकीन ने उठाया और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर निशाने बाँधने शुरू कर दिए। और वो जो बातें उन्होंने की वो मुझे यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मौज़ू ख़ास वो नहीं है। सिर्फ़ ये जानना ज़रूरी है कि मुसलमानों के ऊपर इख़लाक़ी हमले किए जा रहे थे क्योंकि जंगी हमले नाकाम हो चुके थे। दूसरा वाक़या था वाक़या इफ़्क, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले ख़ाना पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर एक हमला किया अब्दुल्लाह बिन उबई और
اس کے ساتھ کچھ اور منافقین اس میں شامل تھے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے، اور بعد میں مسلمانوں کو سزا ملی جنہوں نے اس طرح کی چیز کے اندر شرکت کی تھی۔ لیکن جو منافقین تھے ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی کسی نہ کسی طریقے سے بچ نکلا، اس نے اپنے اوپر سے الزام پھر بھی ہٹوا لیا، دنیا میں تو بچ نکلا، آخرت میں البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ اس کا جو انجام ہوگا برا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس میں مسلمانوں کے اوپر اخلاقی طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سورہ نور کے اندر جو کہ اس وقت نازل ہوئی، اس میں مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں، جس میں مرد حضرات اور خواتین کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہوگا، محرم کیسے ہیں، اور جو غیر محرم ہیں ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا، وہ چیزیں جب ہماری شریعت میں شامل ہیں اور آپ کے اور میرے لیے وہ نارمل سی چیزیں ہیں، البتہ ان کو احکامات کی صورت میں نازل کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو آداب زندگی سکھائے جا رہے تھے کہ گھر میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے، مثال کے طور پہ گھر والے کس حالت میں ہوں، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات کے اندر اچانک اللہ تعالیٰ کا روح سخن مڑتا ہے منافقین کی طرف اور مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب وہ مثال دیتے ہیں جو کہ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ مثال ذہن میں رکھیے گا، کفار کو دی جا رہی ہے، منافقین کو دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، اور وہ مثال دنیا کی جو قرآن شریف کی جو سب سے مشہور آیتیں ہیں ان میں اس کا شمار ہے، اسے آیت نور کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہے نور آسمانوں کے اور زمین کے۔ نور ایک ایسی چیز جو کہ روشنی کا منبع ہو۔ اس کو وضاحت کرنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ اگر رات کے وقت چاند کی روشنی ہوتی ہے اور آپ چاند کی روشنی میں کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ ایک عکس ہے سورج کی روشنی کا۔ تو سورج کی روشنی کے اندر وہ جوہری مادہ ہے جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ آتی ہے چاند پر پڑتی ہے، اور چاند کی روشنی کا عکس ہم یہاں پہ محسوس کرتے ہیں۔ تو نور روشنی کا ایک قسم کی روشنی کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی آسمانوں میں جو روشنی ہے اس کا بھی، اور جو یہاں پر زمین کے اندر یا جو ہمارے اس کائنات کے اندر جو روشنی ہے، اس کا بھی منبع اصل میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور نور وہ چیز ہے جو کہ ہمارے لیے دیکھنا ممکن کرتی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر دیکھنا ہو یا وہ روحانی طور پر دیکھنا ہو۔ تو نور ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں سے کوئی شعاع نہیں نکلتی، روشنی کسی منبع سے نکلتی ہے، وہ کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے، وہاں سے اس کا عکس ہماری آنکھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ممکن بناتے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی دیکھنا، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں ہو یا وہ روحانی طور پہ دیکھنا ہو۔ یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نور کی وضاحت کرتے ہیں، یہاں پہ کس قسم کے نور کی بات کی جا رہی ہے۔ مثل نورہ، اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال یوں ہے، کمشکات فیہا مصباح۔ مشکات کہتے ہیں طاق کو، جو آج کل ہمارے گھروں میں عام طور پر نہیں ہوتے، ویسے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں طاق بنواتے ہیں۔ طاق دیوار کے اندر ایک کھدی ہوئی ایک جگہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں چراغ رکھے جاتے تھے روشنی کرنے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چراغ اگر اس طاق میں ہوگا تو اس طاق کی دیواروں سے بھی روشنی کا عکس آئے گا اور ڈائریکٹلی چراغ سے بھی آئے گا، جس کی وجہ سے روشنی پھیل جائے گی۔ مساجد میں ہوا کرتے تھے چراغ۔ تو یہ جو طاق تھے کمشکات کہتے ہیں، مشکات کہتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسے پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ تصور کیجئے کوئی طاق ہو، اس طاق کے اندر ہم نے ایک چراغ رکھ دیا، المصباح فی زجاجہ۔ اب اس چراغ کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اس کے اوپر ایک قسم کا شیشہ رکھا جاتا تھا، جسے اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہمارے زمانے میں کرسٹل ہوتے ہیں، ایک عام شیشہ ہوتا ہے، ایک کرسٹل ہوتا ہے۔ تو کرسٹل بہت خوبصورت شیشہ ہوتا ہے جس کے اندر سے جب روشنی گزرتی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، تو اس طرح کا شیشہ اس کے اوپر ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ
وہ جو شیشہ ہے اس کے اوپر وہ ایسا ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. تصور میں لائیے کہ ایک چمک ہے اس کے اندر. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون، اور اس کے اندر جو ایندھن ہے جس سے وہ جلایا جا رہا ہے چراغ، وہ لیا گیا ہے ایک مبارک زیتون کے درخت سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب یہ شرقی غربیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہمارے ہاں تو بجلی کی وجہ سے بتی جلتی ہے، روشنی ہوتی ہے. البتہ جب تیل جلا کر روشنی کی جاتی تھی تو مختلف قسم کے تیل تھے جو جلائے جا سکتے. ان میں سب سے مہنگا اور سب سے نایاب تیل تھا، خوبصورت، جس سے روشنی ہوتی تھی، زیتون کا تیل. اچھا، زیتون کے تیل کے اندر بھی قسمیں تھیں اور درجے تھے. اگر وہ زیتون جن سے تیل نکالا گیا وہ ایسے درخت سے لیے گئے ہو جس کے اوپر مشرق اور مغرب دونوں طرف سے روشنی پڑتی ہے، یعنی ارد گرد اور درخت نہیں ہے، مشرق سے بھی روشنی پڑ رہی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب سے بھی روشنی پڑ رہی ہے، تو اس پوری بھرپور روشنی سے پیدا ہونے والے زیتون، ان سے نشو و نما پانے والے زیتون، ان سے جو تیل نکالا جاتا تھا اس کی کوالٹی بہترین ہوا کرتی تھی. اس سے جو روشنی پیدا ہوتی تھی وہ سب سے خوبصورت لگتی تھی اور وہ تیل سب سے خوبصورت تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی وہ ایسا درخت ہے جس کے اوپر مشرق مغرب دونوں طرف سے روشنی پڑتی ہے. یکاد زیتھا یضیء، اور اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو آگ نہیں بھی لگائی تو وہ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے بالکل بھڑکنے والا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، جیسے اس کو آپ نے آگ نہیں بھی لگائی. نور علی نور، تو یہ ایک ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اپنے نور کی جس میں پے در پے، سطح در سطح نور ہے، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس شخص کے دل میں طلب ہوتی ہے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ اسے چاہتے ہیں تو نور کی طرف اس کی ہدایت فرما دیتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، منافقوں کو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، ہمارے پاس وقت نہیں اس تفصیل میں جانے کا. تو میں حضرت عبداللہ بن عباس کی گئی تفسیر جو آپ کو طبری میں مل جائے گی، میں صرف اس کے چند ایک نقطے یہاں پر اٹھاؤں گا، ورنہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. تو میں مختصراً آپ کے سامنے صرف ایک تفسیر رکھنا چاہتا ہوں اس میں سے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پر جو طاق کی بات کی جا رہی ہے وہ طاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور اس دل کے اندر پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو دل ہے وہ ویسے ہی چمکتا دمکتا دل ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا خلوص اور اتنی سچائی، آپ معلوم ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے بھی، تو اتنا صاف دل ہے وہ کہ وہ ویسے ہی چمک رہا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا نور ڈال دیا، اور ایسے ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایسے کر دیا کہ وہ نور چہار سو پھیل رہا ہے جس سے باقی دنیا منور ہو رہی ہے. اس نور کی وجہ سے سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں سوائے ان کے جو اتنے متکبر ہیں کہ وہ اس نور کو دیکھنا نہیں چاہتے. نور علی نور، یعنی وہ نور اتنا بڑھا دیا کہ بھائی اب تو تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جانی چاہیے، اب تو سب کو وہ نور نظر آ رہا ہے. لیکن یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس شخص کے اندر طلب ہے اس ہدایت کی، جس شخص کے اندر چاہت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا یہ نور عطا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. اور جس کے اندر نہیں ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہے، جس کے دل میں تکبر ہے،
جو کہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور یہ جو میرے سامنے اس قسم کی اچھی اچھی باتیں آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں، اس سے بہتر باتیں تو میں سوچ سکتا ہوں. یہ خیال جو کہ آپ میرے سامنے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف سے آیا ہے، یہ پہلے میرے ذہن میں آنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں آیا تو پھر میرے لیے اس قابل نہیں. جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، پھر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. یہ وہ نور ہے، یا یہ وہ آیت نور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس کا جواب دیا. اس کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو ایک چھوٹا سا نقطہ میں اور بتانا چاہتا ہوں. ہم نے اس آیت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے وہ شرقی بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مغرب کی طرف سے درخت ہوں جن کی وجہ سے روشنی نہ پڑتی ہو، وہ غربی بھی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف درخت ہوں، بالکل صاف ستھرا اور اس کا پیارا تیل ہوتا ہے. البتہ اس کا ایک اور مفہوم یہ ہو سکتا ہے، جیسے قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ عیسائی بھی نہیں تھے، وہ حنیف مسلمان تھے. حنیف مسلمان یعنی کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں یقین رکھنے والے مسلمان تھے. وما كان من المشرکین، اور وہ تم لوگوں کی طرح شرک نہیں کیا کرتے تھے. جیسے لا شرقیہ اور لا غربیہ ہے، ایسے ہی یہودی اور نصرانی. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیتون کے درخت سے کیا تعلق ہے؟ زیتون کا درخت عام طور پر پایا جاتا ہے فلسطین کی زمین میں، اور فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انبیاء کرام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. حضرت اسماعیل کے علاوہ جو باقی تمام نسل سے، حضرت ابراہیم کے نسل سے جو انبیاء کرام آئے وہ فلسطین میں آئے. اور جو زیتون کے مبارک درخت کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طرف لائی جا رہی ہے کہ ان کا خانہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ وہی مبارک خاندان ہے، اسی خاندان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ کتنے نبی بھیجے. اور ان انبیاء کرام کے سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نور ڈالا جس سے روشنی پھیلی چہار سو پوری دنیا کے لیے. تو یہ ہے جناب آیت نور. ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک کنبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چمکتے ستارے کی طرح روشن، اس میں اللہ کی ہدایت کا مسحور کن چراغ ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے. ہدایت فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ان کی سنت کے اوپر ملے گی. پوری دنیا کے لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے بعد اسی صورت کے اندر چند ایک آیات کے بعد آتی ہے آیت ظلمات. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اب منافق اور کافر کے دل کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ خاصی تاریخ، خاصی ڈرا دینے والی آیت ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا اور اس سے وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس قسم کی صورتحال میں پڑھنے سے بچائے. آمین. تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم کسراب، ان کی نیک عمل ایسے ہیں جو اپنی طرف سے وہ خیرات کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ ایسے ہیں کسراب بقیعۃ، جیسے آپ صحرا میں ہوں، ہم نے کل بھی اس قسم کی مثال دیکھی تھی، اور آپ کو دور ایک چٹیل میدان نظر آئے اور اس چٹیل میدان کے اوپر چمک سی نظر آئے جیسے پانی ہوتا ہے. میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے وہ یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، سراب دیکھا ہوا ہے، نظروں کا جو دھوکہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا انسان کو کتنا کنونسنگ لگتا ہے، کتنا یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ واقعی وہاں پر پانی ہے. اور
کچھ دیر تک انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے نیک اعمال جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، اور اگر وہ نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگ کہیں کہ بھئی دیکھو کتنا کتنا اچھا آدمی ہے یہ، کتنا نیک آدمی ہے یہ۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی سراب ہو، بقیعۃ۔ اچھا، قیعہ ایک ایسی جگہ ہے جو جیسے میں کہا کہ فلیٹ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں مثال کے طور پہ، درخت ہوں، تو پھر سراب اتنا واضح نظر نہیں آتا، لیکن اگر بالکل بالکل چٹیل جگہ ہو تو وہاں پر واقعی لگتا ہے کہ پانی موجود ہے۔ يحسبه الظمآن ماء، جسے پیاسے کو لگتا ہے کہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءه، حتیٰ کہ جب وہ پیاسا وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے پانی وانی کچھ نہیں ملتا وہاں پہ، ووجد اللہ عنده، بلکہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب دینے میں جلد ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ مثال اس کے بعد آگے چلتی ہے۔ اب ان کے اعمال کی بات ہو گئی، ان کے جتنے بھی اچھے نیک اعمال ہیں جو آپ کو بڑے اچھے لگے ہیں، آپ کہیں جناب مدر ٹریسا یہ اور فلاں شخص یہ، اور ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر ان کے نیک اعمال کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ سوچ لیں کہ وہ اعمال بالکل ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس چیز کا قرآن شریف میں ایک آج جگہ اور ذکر ہے، میں وہ آیت جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جب وہ لوگ اپنے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے، جیسے گرد ہوتی ہے، آپ کمرے کے اندر جائیں اور وہاں پر ہوا کے اندر تھوڑی سی روشنی آ رہی ہو تو آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں، اسے ہوا کہتے ہیں۔ ہوا ایسی گرد جو ہوا میں تیر رہی ہوتی ہے، تو ان کے اعمال یوں کر کے اڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین کفروا بربہم، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ایسے ہیں جیسے کوئی راکھ ہو جسے تیز ہوا اڑائی لے جائے، فی یوم عاصف، طوفان والے موسم کے اندر، طوفان والے دن کے اندر، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، پھر اس کے بعد جب وہ چیز اڑ جائے گی تو پھر تو اس کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بالکل دور پہنچا دینے والی گمراہی ہے۔ تو یہ جناب ایسے اعمال، جو ایسے نیک اعمال بھی آپ کو جو نظر آئیں جو کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد سے کیے جائیں، تو یہ تو جناب ان کا انجام ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہوگی اعمال کی۔ یہ اعمال کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہی لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، ان لوگوں کے اپنے اعمال اس طریقے سے تھے۔ وہ خیرات کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو بھئی لوگ میں کس طرح کی خیرات کر رہا ہوں۔ یہ عبداللہ بن ابی جب غزوہ احد میں مسلمانوں سے ایک بہت بڑا دغا کر چکا تھا، اس کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو ان کے خطبہ دینے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کو کہتا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات غور سے سننا، یعنی اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں میں سے کئی شہید ہو گئے، اس کے بعد اس نے پھر کھڑے ہو کر یہ کیا، تو اس کے اپنے جو ساتھی لوگ تھے جن کا تعلق مدینہ سے تھا، جو انصار تھے، وہ اس پہ تاؤ میں آ گئے، انہوں نے کہا تمہیں اب تو شرم آنی چاہیے، تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے اسے تھوڑی لان تان کی تو وہ نکل کر وہاں سے مسجد سے چلا گیا۔ اب وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو ایک اور صحابی، ایک جلیل القدر صحابی خالد بن سعد بن معاذ تھے، وہ داخل ہو رہے تھے مسجد میں، اور ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے دیکھا کیسے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو، عبداللہ بن ابی کو، کہ تم رکو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے معافی کی دعا کر دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں ضرورت کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ اب استغفر اللہ، آپ ذرا سوچئے کہ یہ سوچ کر دل دہل جاتا ہے کہ اس کے منہ سے کس قسم کے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو کسی جگہ خرچ کیا کرتا تھا تو اس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا کہ میں تو ایسا ہوں اور میرے جیسا سخی کوئی اور ہے نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اب اعمال کی بات ہو گئی، اب جناب ہم آتے ہیں ان کے دل کی طرف۔ اور ذہن میں رکھیے گا میرے بھائیوں
کہ یہ بات صرف عبداللہ بن ابی کی زمانے کی نہیں ہو رہی، یہ بات ہمارے زمانے کی بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات صرف عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کی نہیں ہو رہی جن کے بارے میں ہمیں اب واضح پتہ ہے کہ وہ منافق تھے۔ یہ بات آپ کی اور میری بھی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہو سکتی ہے اگر ہم پھسلتے گئے کسی وجہ سے، ہم نے اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا، اگر ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہ کیا، اگر ہم نے اپنے اندر سے جو حب جاہ ہوتی ہے، منصب کی تلاش یا شہرت کی تلاش یا لوگوں کی اپنے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنے کی خواہش، اگر ہم نے اس قسم کی خواہشات کو قابو میں نہ لایا تو خدا نخواستہ شیطان ہمیں بھی اسی ڈھلان پر پھسلا سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ آیات جو نازل فرماتے ہیں، یہ آپ کی اور میری تلقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اس قسم کے گڑھے میں نہ گر جائیں۔ تو ان آیات کو ہمیں یوں لینا چاہیے کہ جیسے ہماری بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی چیزوں سے بچائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دل کا حال بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کظلمات فی بحر لجی، یا پھر جیسے اندھیرے ہوتے ہیں، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مثالوں میں اندھیروں کی بات ہوتی ہے، یہ جمع ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، فی بحر لجی، گہرے پانیوں میں، یعنی سمندر کی گہرائی میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، جس کے اندر لہروں پر لہریں ہوں، من فوقہ سحاب، اور سمندر کے اوپر کالی گھٹا، ظلمات فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، ایسے اندھیرے جو ایک کے اوپر پے در پے اندھیرے، اذا اخرج یدہ، حتیٰ کہ وہ شخص جس کے ارد گرد اس قسم کا اندھیرا ہے وہ اپنا ہاتھ بھی اپنے سامنے کرے تو اسے سجھائی نہ دے اپنا ہاتھ، لم یکد یراھا، ومن لم یجعل اللہ نورا، اور جس کو اللہ تعالی نور نہ دے، فما لہ من نور، تو اس کے پاس کوئی نور نہیں۔ اللہ کے نور کے سوا کہیں سے نور نہیں ملے گا۔ اس آیت کے اندر 3-4 چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہم اندھیروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اندھیرے اور ان کے اوپر اور اندھیرے، اور یہ متضاد ہے وہ نور علی نور والی آیت کا۔ اس میں نور علی نور، دل انسان کا اس آیت کو پڑھ کے انسان کا دل کھل جاتا ہے، انسان کو دل کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، آسانی محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، کظلمات فی بحر لجی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے زمانے میں پتہ ہے۔ یہ جو میرینرز ہوتے ہیں نا، جو سمندر کے یوں سمجھے ماہر ہوتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ نیوی کا ہے، جو کہ نیوی میں وقت گزار چکے ہیں، انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ جو آپ سمندر میں گہرائی میں جاتے ہیں تو روشنی کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ غالباً 300 میٹر سے نیچے بالکل روشنی نہیں ہوتی ہے، بالکل تاریکی ہوتی ہے۔ تو سمندر کی گہرائی میں تاریکی ہوتی ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، اوپر سے آنے والی روشنی جو سورج کی روشنی ہے وہ صرف 30 میٹر اور اس کے ارد گرد تک آپ کو روشن نظر آتی ہے، 30 میٹر سے 300 میٹر تک دھندلی سی روشنی نظر آتی ہے، 300 میٹر سے نیچے روشنی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو بحر لجین، اس گہرائی میں ہیں ہم، اس کے بعد اوپر لہریں ہیں۔ اچھا، اب جدید سائنس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جیسے سمندر کے اوپر لہریں ہوتی ہیں، ایسے ہی سمندر کے اندر بھی کرنٹس اور لہریں ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ سمندر کے اوپر طوفان آ سکتا ہے، ایسا ہی سمندر کے اندر جو کرنٹس ہیں وہ موو کرتے ہیں، ان کی وجہ سے روشنی اور متاثر ہوتی ہے۔ یعنی جو روشنی کی کچھ لہریں آ بھی رہی ہوں گی، وہ سمندر کے اندر جا کر بالکل جو اندر اگر اس طرح سے موجوں کے اوپر موجیں ہیں تو وہ روشنی بھی نہیں جائے گی۔ اب جو پہلے تاریکی تھی وہ اور تاریکی میں بدل گئی۔ اس کے اوپر سے ستم یہ کہ سمندر کے اوپر جو سورج چمک رہا تھا اس پہ بھی کالی گھٹا آ گئی۔ یعنی آپ اندازہ اگر کرنے کی کوشش کریں کہ مکمل تاریکی، اور اس مکمل تاریکی کے اندر وہ شخص جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وہ راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، نور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ نور اللہ تعالیٰ کا حاصل نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اپنی طرف سے کوئی نور نکالنا چاہ رہا ہے۔
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جسے اللہ تعالیٰ اپنا نور نہ دے اس کو نور نہیں ملے گا. وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتا ہے، اسے اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا. یہ اس شخص کے دل کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے، اللہ تعالیٰ ہماری موت اس حالت میں لائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو اس قسم کی گمراہی سے بچائے. آمین. میں آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے خم کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کو معلوم ہوگا جو ہمارے دین کا نام ہے اسلام، اسلام کا لفظی مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، بس قبول کر لینا. اور ہم نے کیا قبول کیا؟ اسلام میں ہم نے کیا قبول کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ہم نے یہ قبول کیا کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے. ہم نے قبول کیا کہ جو کچھ ہمارا رب، ہمارا الہ ہم سے کہتا ہے ہمارے اوپر وہ لازم ہے. ہاں ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن وہ خطا انسانی کمزوریوں کی وجہ سے ہے، وہ خطا تکبر کی وجہ سے نہیں ہے. آخر میں آج کا عمل، میری گزارش ہے آپ اور میں، ہم اللہ تعالیٰ سے دل جمعی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا کرے اور اسے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ہماری زندگی بامقصد ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین